बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम आरफा है। मेरे अब्बा और मेरी अम्मा, हम तीनों इस घर में हंसी खुशी रहते थे। मेरे अब्बा गोरकन थे, इसी वजह से सारी दुनिया उन्हें इज्जत की निगाह से देखती थी। मेरा कोई बहन भाई ना था, जिसकी कमी को मैंने शिद्दत से महसूस किया था। लेकिन खुदा की मर्जी कि मैं अकेली औलाद थी। मेरे बाप ने मेरे बाद बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ तिब्बी मसाइल की वजह से मेरा कोई बहन भाई इस दुनिया में ना हो सका। मेरी माँ घर में काम करती थी। मोहल्ले के लोगों से उनका अच्छा बर्ताव था। बैरूनी तौर पर हम एक खुशहाल फैमिली थे, लेकिन एक चीज़ जो मुझे शुरू से खटकती थी, वो भी हमारे घर में एक गैर मामूली सी चहल पहल थी। अब्बा के जाने के बाद घर में 2 अफराद के होते हुए भी मैंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया था। इसकी वजह मैं नहीं जानती थी, लेकिन हमारे घर में कुछ गैर मामूली ज़रूर था। मैं हमारे घर का नक्शा तो आपको बताना भूल ही गई। हमारे घर में 4 कमरे थे, एक अम्मा अब्बा का, एक मेरा, एक ड्राइंग रूम और एक कमरे को हमने स्टोर रूम के नाम पर इस्तेमाल किया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मैं इस रूम में कभी नहीं गई थी। माँ मुझे वहाँ जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि वहाँ जन्नात रहते हैं। शुरू से ही मेरे दिल में जन्नात का डर डाल दिया गया था। जन्नात के बारे में सोचते ही मेरी रूह कांप जाती थी। अब्बा बेशक गोरकन थे, लेकिन मेरा दिल निहायत कमज़ोर था, जो इस बारे में सोचते ही मैं थर थर कांपने लगती थी। अम्मा ने मना कर दिया था कि इस कमरे में नहीं जाना, और जन्नात का सुनकर तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। यही वजह थी कि बचपन से लेकर अब तक मैं इस कमरे में कभी नहीं गई। एक बार जो अम्मा ने कह दिया, मैं उस पर आंखें बंद करके ईमान ले आई। एक और अजीब बात जो मैं बचपन से देखती आ रही थी, वो ये थी कि अब्बा रोज़ शाम को मिठाई लाते। मुझे मिठाई बहुत पसंद थी। मैं अम्मा को कहती कि मुझे मिठाई खानी है, मगर अम्मा मुझे मिठाई को हाथ तक ना लगाने देती। शुरू में तो झड़क देती, लेकिन जूं जूं मैं होश संभालने लगी, मेरी माँ ने मुझे प्यार से मना करना शुरू कर दिया और प्यार से कहती कि बेटा, रात को मिठाई खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम सुबह खा लेना। बड़ी होती मैंने ये तब्दीली वाज़े महसूस की थी, मगर मैं वजह नहीं जानती थी, क्योंकि मेरी माँ मुझे रात को मिठाई नहीं खाने देती और सुबह ये छोड़ देती। लेकिन हैरत यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक और बात जो सबसे ज़्यादा थी हैरत वाली, वो ये थी कि सुबह मिठाई का नामो निशान तक ना होता। न जाने इसे ज़मीन खा जाती या आसमान निकल जाता। मेरी समझ से बाहर था। क्या हो रहा था? मैं बहुत परेशान थी। मैं बचपन से ये सब देखती आ रही थी। माँ बाप की बातों में तज़ाद रहने लगा था। दोनों ही मुझे तसल्ली ना दे पाते कि आखिर इसकी वजह क्या है। अब्बा उससे पूछती तो वो भी इधर उधर की बातें करके असल बात भुला देते थे। दोनों ही मुझे जवाब देने में तसल्ली ना दिला सके। मैंने सोच लिया था कि इसका पता मैं खुद लगाऊंगी कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसी क्या बात है कि मेरे माँ बाप झूठ बोलने पर मजबूर हैं। तजस्सुस मेरे अंदर इतना बढ़ चुका था कि मुझे किसी चीज़ से भी डर नहीं लग रहा था। मैंने ठान लिया था कि आखिर जो भी हो, ये राज इसको बेनकाब करके ही रहूँगी। रोज़ अम्मा रात को मुझे दूध देती थी। दूध पीकर मैं ऐसे सो जाती कि सुबह ही जागती। उस रोज़ भी मामूल के मुताबिक अम्मा मेरे लिए दूध लाई थी, और दूध पीते ही मुझे गुनूदगी छाने लगी थी। और मैं जो इस बात का पता लगाना चाहती थी कि आखिर वो मिठाई कहाँ जाती है, दुनिया और फहम से बेगाने होकर ऐसी सोई कि सुबह ही आँख खुली। मैंने वक्त देखा। मामूल के मुताबिक मेरी सुबह 7 बजे आँख खुल गई और मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। लिहाजा जल्दी जल्दी बिस्तर छोड़कर तैयार हुई और बाहर आते ही अम्मा मेरा खाने की टेबल पर इंतज़ार कर रही थी। मैंने चोर नज़रों से माँ को देखा। दिल में जब से तजस्सुस ने जड़ें मजबूत की थी, माँ और बाप दोनों ही अजीब से लगते थे। मैं वजह नहीं जानती थी।
معمول کے مطابق پراٹھا چائے پڑا تھا، اس کو میں کھانے لگی۔ نہ جانے کیا بات تھی، جب بھی میں صبح اٹھتی تھی بھوک کی شدت ہوتی تھی۔ میں نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ میں کالج سے لیٹ ہو رہی تھی۔ اسی لیے میں جلدی جلدی دروازے کی طرف نکلی اور باہر مین روڈ کی طرف چل دی۔ کالج جاتے ہوئے بھی سارے راستے میرے ذہن میں اماں، ابا اور وہ پراسرار مٹھائی چل رہی تھی جو ابا رات کو لے کر آتے تھے اور صبح تک غائب ہو چکی ہوتی تھی۔ میں حیران تھی کہ میں اتنی فریش تھی، تجسس نے میری نیندیں اڑا دی تھی۔ ایسا کیا ہوا کہ میں اچانک سو گئی؟ دودھ پیتے ہی کوئی ہوش نہ رہا۔ دودھ، میرا دماغ دودھ پر آ کر رک گیا۔ یہ تو بچپن سے ہوتا رہا ہے کہ میں دودھ پیتی تھی اور پھر ایسی سوتی تھی کہ صبح ہوتے ہی آنکھ کھلتی تھی، لیکن کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ اب میں نے اس سراغ کا بھی پتہ لگانے کے بارے میں سوچا۔ میری زندگی میں شروع سے لے کر آخر تک کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ اماں، ابا، مٹھائی، کمرہ، میرا دودھ پی کر سو جانا، سب ایک مسئلہ تھا جس کو فی الحال میں حل کرنے سے قاصر تھی۔ بہرحال ایک بات تو طے تھی کہ اگر مجھے مٹھائی کا سراغ لگانا تھا، مجھے دودھ نہیں پینا تھا۔ میں نے مضبوط ارادہ کر لیا کہ رات کو اگر اماں دودھ لے کر آئیں گی تو کسی بہانے سے وہ دودھ نہیں پینا، اور یہی مضبوط ارادہ لے کر میں کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسٹڈی میں مصروف رہی، دماغ سے یہ بات نکل ہی گئی۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگا اور میں گھر واپس آ گئی، اور کھانا کھا کر سونا میری عادت تھی اور میں اسی عادت کے مطابق سو گئی۔ میں سو رہی تھی کہ کسی کے بولنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آواز سرگوشی نما تھی، اسی لیے میں جان نہ سکی کہ کون بات کر رہا ہے۔ البتہ نیند میں خلل پڑ چکا تھا۔ میرے دماغ میں جھماکا ہوا، میں اٹھی اور دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ بالکل تھوڑا سا دروازہ کھول کر میں نے سائڈ سے باہر دیکھنے لگی تو باہر کا منظر میں نے دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اماں کسی سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی، مگر آگے کوئی نہیں کھڑا تھا کیونکہ آواز سرگوشی نما تھی، اسی لیے وہ کیا کہہ رہی تھی میں سن نہیں پائی۔ ویسے بھی میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اگر کچھ سمجھ بھی پاتی تو اس کی سمجھ نہ آتی۔ اماں کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ انہیں پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میں نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا میں یہ جاننے سے قاصر تھی، مگر اب مجھے اس کا پتہ لگانا تھا، اور یہ سب بہت ضروری ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، میرا دماغ اور گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں نے تھوک نگل کر اپنے گلے کو تر کیا، بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اماں ابھی اندر آ کر دیکھیں گی، کیونکہ شاید انہیں شک ہو گیا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق تھوڑی دیر بعد دروازے کا ہینڈل کھلا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور خود کو سوتا ظاہر کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ سو رہی ہے۔ اماں کی آواز میرے ارد گرد گونجی اور میرے اوسان خطا ہوتے جا رہے تھے، لیکن میں نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کیے رکھی اور ان کو سوتا ظاہر کرتی رہی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اماں میری یقین دہانی کر کے جا چکی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے آنکھیں کھولیں اور لمبے سانس لے کر چھت کو گھورنے لگی۔ مجھے اس گھر سے وحشت ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ فوراً بھاگ جاؤں، لیکن نہیں، مجھے سچ کا پتہ لگانا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا اور آج رات اماں کے ہاتھ سے دودھ نہ پینے کا بھی پکا ارادہ کر لیا۔ رات کو معمول کے مطابق اماں دودھ لے کر آئیں۔ میں پڑھ رہی تھی، میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے مجھے دودھ پینے کو کہا تو میں نے کہا کہ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں، میں بعد میں پی لوں گی۔ اماں بولیں ابھی پی لو نا، میں نے گلاس واپس لے کر جانا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ چلی جائیں، میں واقعی میں پی لوں گی۔ میری اس طرح اصرار کرنے پر ان کو شک ہوا تھا، یہ عجیب لگا، میں جان نہیں سکی، لیکن ان کی نظریں عجیب سی تھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ایک مسکراہٹ پاس کی۔ اماں پی لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے انہیں پیار سے بہلا کر باہر بھیج دیا اور دودھ کا گلاس اندر سنک میں گرا دیا۔ 5 منٹ بعد میں نے دودھ کا گلاس وہیں پر رکھ دیا، اپنے بستر پر جا کر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اماں اس بات کی یقین دہانی کرنے ضرور آئیں گی کہ میں نے دودھ کا گلاس لیا یا نہیں، اسی وجہ سے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔
میری توقع کے عین مطابق 15 منٹ بعد اماں کمرے میں آئیں اور مجھے سوتا دیکھ کر میرے سونے کی یقین دہانی کرنے لگی۔ واپسی پر جاتے ہوئے انہوں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ ان کے جانے کے فوراً بعد ہی میں نے اپنا سانس بحال کیا اور آنکھیں کھول کر چھت کو گھورنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مگر مجھے اپنے اندر موجود ڈر کو لازمی کم کرنا تھا، کیونکہ اس کے بغیر میں کامیاب نہ ہو پاتی۔ میں ویسے ہی لیٹی رہی اور اپنے اندر باہر جانے کی ہمت کو جمع کرتی رہی، یہاں تک کہ گھڑی نے 12 بجا دیے، لیکن میں ہنوز ویسی کی ویسی ہی لیٹی رہی۔ باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو ڈر میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 12:15 بجا رہی تھیں۔ اچانک مجھے تالا کھلنے کی آواز آئی جس سے میرے کان الرٹ ہو گئے۔ میں اٹھی اور ڈرتے ڈرتے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے باہر آئے نظر میرے سامنے اسٹور روم پر پڑی جس کا تالا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ آہستہ سے بے قدم آواز اٹھاتی میں دروازے تک گئی اور دروازے کے اندر جھانکا۔ سب سے پہلے تو ایک عجیب سی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میں نے فوراً ہی اپنا دوپٹہ اپنے ناک کے سامنے رکھ لیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، باہر بھی اندھیرا تھا، اس وجہ سے کچھ بھی واضح طور پر نہیں دیکھ سکی۔ اندر کیا ہو رہا ہے یقین کرنے کے لیے میں نے مزید قدم آگے بڑھائے۔ میں جس کو بچپن سے اسٹور روم سمجھتی رہی تھی، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اسٹور روم نہیں بلکہ کسی قسم کی راہداری تھی جو اندر کی طرف کہیں جاتی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راہداری بائیں طرف کو مڑتی تھی، میں بھی راستے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اندر گرین کلر کی لائٹ اندھیرے میں نظر آ رہی تھی، ساتھ میں دیواروں کو بھی دیکھتی رہی۔ دیواروں کے عجیب و غریب قسم کے نشانات بنے ہوئے تھے جن کو کم از کم میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ دیواروں کو چھوڑ کر جو ہی میں نے آگے دیکھا تو وہ میرے آسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اماں بال کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کی میری طرف پیٹھ تھی، اسی لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکی۔ سامنے مٹھائی پڑی ہوئی تھی اور وہ کسی سے کہہ رہی تھی، تیرے جیتنے کی خوشی میں تیرے لیے انعام ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے پاؤں پیچھے کیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف آ کر لیٹ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں جادو ٹونا کرتی ہے۔ ابا گھر پر نہیں تھے، آج ان کی گورکن کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ مٹھائی دینے کے بعد سے جا چکے تھے۔ میں بتاتی تو کس کو بتاتی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ماں کو میرے آنے کا احساس ہوا ہے یا نہیں، اس بارے میں نہیں جانتی تھی، لیکن میرے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ ڈر کے عالم میں میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اتنی سردی میں بھی مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اپنا گھر بھی مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ یہاں پہ حفاظت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہت دیر میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی اور اللہ کے نام کا ورد کرتی رہی کہ شاید نیند کی وادی مجھ پر مہربان ہو جائے، مگر اس طرح کا سین دیکھنے کے بعد شاید ہی کسی پر نیند مہربان ہو۔ وہ ساری رات میں نے جاگ کر ڈر کر گزاری۔ نیند تو نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی آئی۔ میں ساری رات آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہونے لگی۔ صبح کی اذان جو ہی ہوئی میرے دل کو تھوڑا سا قرار آیا، کیونکہ اس وقت برے جنات چلے جاتے ہیں اور اچھے جنات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ دل کو ایک دم ہی سکون سا آنے لگا۔ اذان کی آواز سن کر میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور خدا سے اپنی ماں کے لیے ہدایت طلب کرنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں، مگر کچھ غلط کر رہی تھی جو وہ مجھ سے اور ابا سے چھپا رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دل کو ایک عجیب سے سکون اور قرار نے آ گھیرا۔ جائے نماز لپیٹا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند کی وادی کب مہربان ہوئی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ صبح 7:30 بجے آنکھ کھلی۔ میں نے جو ہی گھڑی کی طرف دیکھا فوراً بستر سے الگ ہوئی اور بھاگی بھاگی واش روم گئی اور تیار ہو کر باہر آئی۔ معمول کے مطابق ناشتہ ٹیبل پر پہلے سے موجود تھا، لیکن میرا کرنے کو دل نہیں کیا۔ میں نے 2 نوالے مشکل سے کھائے اور باہر کی طرف بھاگی، یہ کہتے ہوئے کہ لیٹ ہو رہی ہوں۔ اماں نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا۔
کیونکہ بھاگی بھاگی میں چلی آئی تھی۔ یہ شاید آج پہلا دن تھا جو میں ناشتہ کیے بغیر گئی تھی، ورنہ تو میں جتنی بھی لیٹ ہو جاتی تھی میں ناشتہ ضرور کر کے جاتی تھی، مگر آج مجھے اپنے گھر سے اتنی وحشت ہو رہی تھی کہ ناشتہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں بس اپنی جگہ سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کالج پہنچی تو دل عجیب سا اداس تھا۔ آج تو لیکچر بھی بے دلی سے اٹینڈ کیے تھے۔ میری واحد دوست فائزہ تھی جو میری ہر خوشی سے واقف تھی۔ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ اسے 2-3 بار پوچھا مگر میں نے جواب نہیں دیا اور کہہ دیا کہ میرے سر میں درد ہے۔ لیکچرز کے دوران تو وہ خاموش رہی، لیکن بریک ٹائم اس نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہاں بھائی بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں اتنی بے دلی سے سارے لیکچرز لیے ہیں؟ یہ پہلی بار ہے کہ میں تمہاری غائب دماغی کو اس طرح سے نوٹ کر رہی ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے حالات و واقعات سے واقف ہیں، پھر ایسا کیا ہوا کہ آج تم مجھ سے کچھ شیئر نہیں کر رہی؟ میں نے ایک نظر فائزہ کی آنکھوں میں دیکھا اور بس وہی ایک لمحہ تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اتنی ذہنی اذیت برداشت کی تھی، یہ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا کو کیا بتاتی، کیا جواب دیتی، کس طرح سے ثبوت دیتی، سمجھ نہیں آتا تھا۔ ثبوت لانا اتنی بڑی بات نہیں تھی، ان کو اسٹور روم میں لے جا سکتی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک عورت جس نے مجھے پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا، جس کے ساتھ میری ساری زندگی گزری، کوئی جادوگر نہیں تھی۔ ایک ماں انسان کے لیے، خاص طور پر ایک بیٹی کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ اپنا سب کچھ اسی سے شیئر کرتی ہے، اور اگر انسان کو پتہ چلے کہ وہ اس کی شناخت نہیں ہے جو اس کی ماں اسے ہمیشہ سے بتاتی آ رہی ہے، تو اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ مجھے روتے دیکھ کر فائزہ بھی ایک دم پریشان ہو گئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ عارفہ آخر کیا بات ہے؟ کچھ بتاؤ تو۔ پہلے ہی غائب دماغی سے لیکچر لیتی رہی، ایک بھی لیکچر پر تمہاری توجہ نہیں تھی، اور یہ پوچھنے پر یوں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہو۔ تم مجھے پریشان کر رہی ہو یار، بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ فائزہ نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پیار سے پچ کاٹتے ہوئے پوچھنے لگی، اور میں تو جیسے پہلے ہی ایک سہارے کی تلاش میں تھی۔ میں نے اس کے کاندھے پر سر رکھا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ بتانے کا سوچ لیا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ فائزہ اماں ویسی نہیں ہیں جیسی دکھتی ہیں۔ کیا مطلب؟ فائزہ چونک کر بولی۔ آنٹی کو کیا ہوا ہے؟ فائزہ ہمارے گھر میں جو اسٹور روم ہے نا، وہاں پر میری ماں کالا جادو کرتی ہے۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اتنی اچھی ہیں اور تم ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو؟ میری طرح اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر جو میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا میں اس کو کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ پھر میں نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری حقیقت بتا دی۔ کیسے مجھے شک ہوا اور میں نے اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بارے میں سوچا، اور جو راز مجھ پر کھلا وہ کسی طوفان سے یا قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری پوری بات سننے کے بعد فائزہ کی شکل بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسی میری بنی ہوئی تھی۔ اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے سے کیا کہے۔ تم نے انکل سے بات کی؟ انہیں کچھ بتائیں اس بارے میں؟ نہیں، میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن آج گھر پہ ہوں گے کیونکہ رات کو ان کی ڈیوٹی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو یہ سب کیسے بتاؤں۔ وہ بھی یقین کریں گے یا نہیں؟ لو بھلا کیسے یقین نہیں کریں گے؟ اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو تم انہیں لے کر جاؤ اور انہیں وہ دکھاؤ جو تم نے دیکھا، وہ ضرور یقین کریں گے۔ لیکن عارفہ ایک بات بتاؤں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا یار کہ آنٹی تو اتنی اچھی ہیں، آخر وہ سب یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اماں کو یہ سب کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی۔ میرا تو گھر جانے کو ہی دل نہیں کر رہا، عجیب سی وحشت ہو رہی ہے۔ میں وہاں اب محفوظ فیل نہیں کرتی۔ اب ایسی باتیں مت کرو، چپ چاپ گھر جاؤ اور دیکھو گھر کے حالات کیسے ہیں، اور کوئی بھی مناسب وقت دیکھ کر انکل سے بس اس بارے میں بات کرو تاکہ اس کا کوئی حل نکال سکیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے اس بارے میں بات کرنی ہوگی، بات کرنی چاہیے مجھے اس بارے میں۔ فائزہ سے بات کر کے میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ باقی لیکچرز میں نے مطمئن ہو کر اٹینڈ کیے۔ آج میرا آخری لیکچر فری تھا، اسی لیے میں جلدی سے گھر آ گئی تھی۔ ارادہ تھا کہ ابا گھر پر ہوں گے تو ان سے بات کروں گی۔ میں نے دروازہ کھولا اور سامنے ہی ابا کو بیٹھے پایا۔ وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔
میں ان کے گلے کا ہار بن گئی اور ان کے سینے سے لگی لاڈ کرنے لگی۔ فائزہ سے بات کرنے کے بعد میں خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ کیسی ہے میری دھی رانی؟ ابا نے آتے ہی پیار سے میرا ماتھا چوما اور مجھ سے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ تو نظر ہی نہیں آتے۔ کیا کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ کو دن میں نہ فرصت ملتی ہے نہ رات میں؟ میں نے شکوہ کیا۔ واقعی میں ابا کو پورے ایک دن بعد دیکھ رہی تھی۔ میری بات پر ابا مسکرا دیے۔ ہائے میری دھی رانی کو یعنی مجھ سے کافی شہرت رہتی ہے۔ جی ہاں بالکل، شکایتیں تو ہیں آپ سے، اور یہ شکایت بھی دور ہوں گی جب آپ اپنی دھی رانی کو آئس کریم کھلائیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سب کچھ بتا دوں گی، لیکن گھر میں اماں کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے ابا کو باہر لے جانے کا سوچا، اور باہر جانے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی۔ ٹھیک ہے جیسے میری دھی رانی کہے گی، مگر میری جان آج آپ کے کام مشکل ہیں، میں تمہیں کل شام کو لے جاؤں گا۔ میں تو ایک دم چپ ہو گئی۔ ابا کو مزید بتانے سے دیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ مزید دیر کرنا یعنی کہ مزید نقصان کو لانا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ابا نے میرے ماتھے کو چوما۔ بس میری دھی رانی بحث مت کرنا، تھک گیا ہوں، کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، ہم کل شام کو چلیں گے نا؟ انہوں نے مجھے پیار سے بہلا دیا تو میں مان گئی۔ ٹھیک ہے ابا، لیکن کل پھر ہم لازمی چلیں گے۔ میں نے ابا کو انگلی کے اشارے سے وارن کیا اور انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اندر معمول کے مطابق اماں میرے کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور لمبی تان کر سو گئی۔ ساری رات کی بھی نہیں سوئی ہوئی تھی۔ اتنی پرسکون نیند آئی کہ ابا کے ہوتے ہوئے ایک تحفظ کا احساس تھا۔ دوپہر 2 بجے سوئے، رات کو 7:30 بجے آنکھ کھلی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دور کہیں سے مغرب کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے اپنے لیے مدد چاہی اور دعا مانگ کر جائے نماز سمیٹ کر اٹھ گئی۔ نماز پڑھ کے کمرے سے باہر نکلی تو اماں اور ابا کسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں چپ ہو گئے۔ ابا نے اپنی باہیں پھیلائیں اور میں ان کی باہوں میں سما گئی۔ میرے بابا کے پیار ہمیشہ سے مثالی رہا تھا۔ لوگ اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میرا باپ سے زیادہ پیار تھا۔ لوگ اپنی ماں کے ساتھ سوتے ہیں، بچپن سے ہی اپنے باپ کے ساتھ سوتی آ رہی تھی جب تک جوان نہیں ہو گئی۔ ہم دونوں کو بیٹھا دیکھ کر اماں اٹھ گئی اور کہنے لگی کہ چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اماں کے جانے کے بعد ابا مجھ سے میرے کالج کے بارے میں پوچھنے لگے کہ کیسا جا رہا ہے، اور بس پھر ان کا ایک سوال تھا، میرے جوابوں کی پنڈاری کھل گئی۔ اتنی دیر بعد ابا سے بات کرنے کا موقع جو مل رہا تھا، ورنہ تو وہ کچھ دنوں سے کافی مصروف تھے۔ میں نے ایک ایک لمحے کی ڈیٹیل ابا کو دینا شروع کر دی۔ باتیں کرتے وقت کیسے گزرا احساس ہی نہ ہوا۔ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ ہم دونوں نے مل کر رات کا کھانا کھایا اور پھر میں اسٹڈی کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کل صبح میرا ایک ٹیسٹ تھا جس کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ اماں دودھ کا گلاس لے کر آ گئیں۔ میں نے کل کی طرح پھر سے اماں سے کہہ دیا کہ وہ دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہے، تو میں اس کو پینا نہیں چاہتی تھی۔ میرا آج پھر ارادہ تھا کہ میں اس کو سنک میں پھینک دوں گی۔ ویسے بھی کل میرا صبح ایک اور ٹیسٹ تھا، اس کی تیاری کرنی ضروری تھی۔ اگر میں اس کو پی لیتی تو نیند کی وادیوں میں کھو جاتی۔ میں نے کہہ دیا کہ اماں کل میرا ٹیسٹ ہے، آپ دودھ کو سائڈ پر رکھ دیں، بعد میں پی لوں گی۔ لیکن آج شاید مجھے لگا اماں کو شک ہو گیا ہے۔ انہوں نے دودھ پینے پر باقاعدہ مجھے اصرار کیا اور میں نے بھی بالآخر گلاس ہاتھ میں تھام لیا اور ان کے سامنے میں جسے پینے لگی ہوں ایسے انداز میں تھام لیا اور ایک گھونٹ بھر کر میں نے اندر اتار لیا۔ یہ تسلی کر کے میں نے پی لیا ہے، وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے الٹی کی اور باقی کا گلاس بھی پھینک دیا۔ اگر اماں مجھے دودھ پینے پر اتنا مجبور کر سکتی ہیں تو آج رات یعنی اسپیشل ہونے والا تھا کچھ، جو میرا دیکھنا بہت ضروری تھا۔ میں نے جلدی جلدی کتاب سمیٹی اور پھر سوتی بن گئی۔ میری توقع کے عین مطابق اماں میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے مجھے سوتے چیک کیا، دودھ کا گلاس اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ مجھے آج اس کا احساس تھا کہ ابو گھر پر ہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں چاہتی تھی میں ماں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ اسی مقصد کے لیے میں نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑا تاکہ ماں کی ویڈیو بنا سکوں اور ابا کو دکھا سکوں کہ اماں ایسا کام کرتی ہیں۔
میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے کل کی طرح پھر تالا کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے موبائل پر اپنی گرفت مضبوط کی، بے آواز قدم چلتی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ میں نے اسٹور روم کی طرف دیکھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر سامنے سے جانا میرے لیے خطرے سے کم نہ تھا۔ میں نے تفصیل سے دیکھا تو مجھے وہاں پر کھڑکی نظر آئی جہاں سے اندر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ میں خاموشی سے اس طرف گئی اور کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ کھڑکی میرے قد سے تھوڑی اونچی تھی۔ میں نے پاس پڑا سٹول پکڑا اور اس پر کھڑی ہو گئی۔ گرین روشنی کے باعث اندر کا منظر دھندلا نظر آ رہا تھا، پھر بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ اماں پہلے اس گول دائرے میں آ کر بیٹھی، کچھ نشانات کھینچے اور بال کھول کر کچھ کرنے لگی۔ میں یہ سب منظر اپنے موبائل پر ریکارڈ کر رہی تھی اور ارادہ رکھتی تھی کہ کل یہ سب ثبوتوں کے ساتھ ابا کو دکھاؤں گی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں اگر ہمیشہ ویسا ہونے لگ جائے تو زندگی بہت پرسکون ہو جائے۔ جیسے ماں میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی وہ ویسی نہیں نکلی، اور جو کچھ اب آگے ہونے والا تھا وہ بھی جیسا میں نے سوچا تھا ویسا نہیں تھا۔ میں ویڈیو بنانے میں مصروف تھی کہ مجھے تھوڑی دیر بعد ایک سایہ دکھائی دیا جو آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کا تھا، اور جب وہ سایہ انسانی شکل میں نمودار ہوا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا باپ تھا۔ اگر میں منہ پر مضبوطی سے ہاتھ نہ رکھتی تو یقیناً میری دل خراش چیخ محلے والوں کو جگا دیتی۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور ابا کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ابا اپنے ساتھ کوئی تھیلا لائے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس تھیلے میں کیا ہے، لیکن جو ہی ابا نے تھیلا کھولا تو میرے رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے، کیونکہ اس تھیلے میں ہڈیاں موجود تھیں جو کہ انسانی ہڈیاں لگ رہی تھیں۔ ابا اماں سے کچھ کہہ رہے تھے، لیکن چونکہ میں کھڑکی سے باہر تھی اور کھڑکی بند تھی لہٰذا مجھے صرف ان کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ کیا بات کر رہے تھے میں اس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ بے شک ارد گرد خاموشی تھی، لیکن وہ بات اتنی سرگوشی میں کر رہے تھے کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک میرا بیلنس آؤٹ ہوا اور میں ایک ٹوٹے پھوٹے سٹول کے اوپر تھی، اسی لیے اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گر گئی۔ میرے نیچے گرنے کی آواز ان کی سرگوشیوں کی آواز سے زیادہ تھی۔ دونوں ایک دم الرٹ ہو گئے۔ ابا فوراً باہر کی طرف بھاگے اور کھڑکی پر آ کر دیکھنے لگے، لیکن میں ان کو نظر نہ آئی، اسی لیے ان کے آنے سے پہلے ہی میں فوراً چھپ گئی تھی۔ میرے پاؤں میں موچ آئی تھی لیکن کام مشکل تھا، مجھے اب بھی ان سے چھپنا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسٹول میں نے پہلے ہی پیچھے کر دیا تھا تاکہ ان کو شک نہ ہو۔ اب اپنے ارد گرد تھوڑی دیر کے لیے دیکھا اور پھر واپس اندر چلے گئے۔ میں نے گہرا سانس لیا، لیکن پھر میرے ذہن میں ایک خیال کندہ کہ وہ میرے کمرے میں جا کر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ میں بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں گئی۔ میری ٹانگ میں بری طرح موچ آئی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس وقت ہمت سے کام لینا تھا۔ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر میں اپنے کمرے میں آئی، فوراً سے سوتی بن گئی۔ میری توقع کے عین مطابق اماں ابا میرے کمرے میں آئے اور چیک کرنے لگے، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں تو واقعی سو رہی ہوں تو وہ یوں ہی دروازہ بند کر کے واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنا روکا ہوا سانس بحال کیا۔ میرا گلا ڈر سے خشک ہو چکا تھا، جس سے میں دھوپ سے میں نے تر کیا ہو۔ آج صحیح معنوں میں مجھے اس گھر سے خوف اور وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا باپ یہاں پر ہے تو مجھے ایک تحفظ کا احساس تھا۔ اس وقت تحفظ کا احساس بالکل ختم ہو گیا تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی کہ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اکیلی تھی اور وہ دو تھے، وہ بھی میرے ماں باپ۔ میرے باپ کو میری بات پر یقین کون کرتا؟ پھر میرے دماغ میں اچانک دھماکہ ہوا۔ ہاں، میرے پاس موبائل تھا۔ پھر میرے دماغ میں اچانک سے ترکیب آئی کہ میں ویڈیو تو دیکھوں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ میں نے ہاتھ میں دیکھا، موبائل کو مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ اتنی تکلیف میں بھی میں نے موبائل کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے موبائل کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور اوپر کمبل لے کر آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ مجھے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کمرے سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھے سوالوں کو بند لگائے ہوئے تھا۔
اگر میں ان سے پوچھ لیتی تو مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے زندہ درگور نہ کر دیں۔ یہ ایک راز تھا جو انہوں نے ہمیشہ کے لیے راز دکھا تھا۔ اگر اسے انہوں نے لوگوں کو بتانا ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتے۔ میں نے کل کالج جا کر سب کچھ فائزہ کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ساری رات میں نے کیسے ڈر کر گزاری یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا۔ صبح نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر میں بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میں یوں ہی کروٹ بدلتی رہی کہ کالج کا ٹائم ہو گیا۔ میں اٹھی، میرے سر میں بری طرح درد ہو رہا تھا۔ میں فریش ہو کر باہر آئی، اپنا یونیفارم پہنا اور 2 نوالے کھا کر پھر سے کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ اماں مجھے پیچھے سے بلاتی رہی مگر میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں ان کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں جلدی سے کالج پہنچی، لیکچرز اٹینڈ کی اور بریک ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بریک ہوتے ہی میں نے فائزہ کو سب کچھ بتا دیا اور ساتھ میں وہ ویڈیو بھی دکھا دی جو میں بنا کر لائی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ فائزہ بھی اتنی ہی حیران تھی، اس کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، کیونکہ سمجھ تو اسے بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں گھر واپس نہیں جانا چاہتی، میں نے بے چارگی سے کہا۔ آنسو میرے ابھی تک نکل رہے تھے، سر میں بھی شدید درد تھا۔ گھر نہیں جاؤ گی تو پھر کیا کرو گی؟ میں تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں، میں یہ سب کچھ پولیس کو بتا دوں گی، لیکن میں گھر میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ مجھے وہاں پر تحفظ کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں سب جانتی ہوں تو وہ مجھے بھی مار سکتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ سے بالکل بدگمان ہو چکی تھی اور چاہتے ہوئے بھی کچھ بھی اچھا نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کیسے باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارے ماں باپ کو اچھی طرح جانتی ہوں عرفہ، وہ تمہارا بڑا خیال رکھتے ہیں، تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ فائزہ نے مجھے جھڑکا، لیکن پھر بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ کچھ بھی ہے فائزہ، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ تو پھر کہاں جاؤ گی؟ میں پولیس کے پاس جاؤں گی، رپورٹ کرواؤں گی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم اپنے ماں باپ کے خلاف FIR درج کرواؤ گی؟ اگر میں نہ گئی تو سب کچھ خراب ہو جائے گا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ پلیز کچھ کرو، میرے ساتھ چلو۔ میں نے فائزہ کی منت کر کے اس کو خود کے ساتھ جوڑ لیا، پولیس اسٹیشن جانے پر راضی کر لیا، اور وہاں جا کر سارے ثبوت جو میرے پاس تھے صرف ایک ویڈیو کے طور پر میں نے اس کو دکھا دیے۔ پولیس افسر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور یقیناً ایک بہادری کا کام کیا تھا۔ اسے مجھے سراہا، لیکن میرے دل میں اس وقت اتنا خوف تھا کہ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرے ماں باپ چلے گئے تو میں ان کے بعد اکیلی کیسے رہوں گی۔ پولیس نے فوراً میری بات پر ایکشن لیا، اور کالا جادو ایک جرم ہے اور اس جرم کو پیش نظر انہوں نے FIR کاٹی تھی۔ وہ فوراً میرے گھر کے اور میرے ماں باپ کو گرفتار کرنے کے لیے گئے۔ اس دوران میں پولیس اسٹیشن میں ہی رہی۔ ان کو لاتے ہی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ میرے ذہن میں کافی سارے سوالات تھے اور اب میرے پاس ان سے پوچھنے کا بہترین طریقہ تھا۔ اس وقت مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ کیوں کیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں جواب چاہتی تھی اپنے ان سب سوالوں کا جو اب میرے سر میں بال کی طرح گھوم رہے تھے۔ کیوں کرتے رہے آپ سب کالا جادو؟ آخر کیوں؟ تمہارے لیے۔ میرے لیے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میرے سوال پر اماں نے مجھے آہستہ آہستہ سارا سچ بتانا شروع کیا۔ میری اور تمہارے ابا کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ہر طرح کا ٹوٹکا کر کے دیکھا مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم رہے۔ پھر کسی بزرگ نے بتایا کہ یہ عمل کرنے سے اولاد ہوتی ہے۔ مجھے اولاد کی اتنی بھوک تھی کہ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ یہ تو کالا جادو ہے، اور میں وہ کرنے لگی جو میں نے شاید زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ مگر سچ کہتے ہیں اولاد آزمائش ہے، جو ہو کر بھی آزماتی ہے اور نہ ہو کر بھی۔ میرے رب نے مجھے آزمایا اور میں اس کی آزمائش پر پورا نہ اتر سکی۔ میں نے یہ عمل کیا اور جلد ہی مجھے حمل ہو گیا۔ 9 ماہ بعد تو میری گود میں تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن موکلوں کے ذریعے میں نے تمہیں مانگا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ساری زندگی ان کی غلامی کروں، ورنہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ میں اور تمہارے ابا مجبور تھے، اسی وجہ سے ہر رات ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کبھی گوشت اور کبھی مٹھائی دیا کرتے تھے۔ میں راز ہمیشہ راز رکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری شادی کے بعد میں یہ سب کرتی رہتی جب تک مر نہ جاتی، لیکن میں تمہیں ان سب میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کاش عرفہ، کاش تم نے ایک دفعہ پوچھ لیا ہوتا۔ وہ مجھ سے شکایت کر رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی، اور میں سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔
میرے ماں باپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا اور میں نے انہیں بدنام کر دیا تھا۔ اسے کچھ مت کہو، اس کی غلطی نہیں ہے۔ اب کی بار بابا بولے۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے پولیس افسر کے پاس گئی تھی تاکہ FIR کو خارج کروا دوں۔ وہ دونوں ہی اس طرح کی سلاخوں کے پیچھے رہتے تو گھر میں اکیلی کیسے رہتی؟ میں نے پولیس آفیسر سے التجا کی تھی کہ وہ FIR خارج کر دیں۔ پولیس افسر نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں دیوانی ہو گئی ہوں۔ بی بی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے ماں باپ کے خلاف FIR درج کروانا اور اس کو خارج کروانا۔ آپ نے FIR کو مذاق سمجھ لیا ہے کیا؟ فائزہ میرے ساتھ تھی، لیکن وہ چونکہ اندر نہیں گئی تھی تو اس کو نہیں پتا تھا کہ میری اور میرے اماں ابا کی کیا بات ہوئی ہے۔ میں نے فائزہ سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی کو بلائے اور یہ معاملہ رفع دفع کروائے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی کہ ماں باپ کے پاس جانا چاہتی تھی، اور اب ایسی محبت آ رہی تھی کہ فوراً ہی سارا کام کرنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھ سے وجہ پوچھی، لیکن میں نے صرف یہی کہا کہ وہ اپنے بھائی کو بلائے، اور اس نے فون کیا۔ اس کا بھائی وکیل تھا۔ اس کے جاننے والے کے توسط سے FIR جلدی خارج ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی اور اب ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ میرے ابا آج بھی ہر رات جنات کو مٹھائی کے تحفے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میری جان بچی ہوئی ہے۔ میرے ابا نے بے شک غلط کیا، لیکن انہیں اس کا احساس تھا، اور اب بھی وہ جو سب کچھ کر رہے تھے فقط میری جان بچانے کو کر رہے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا میں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، یا مجھے انہیں ان سلاخوں کے پیچھے ہی رہنے دینا چاہیے تھا؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔